Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back, and this is me, Muhammad Asif. And today I am going to discuss competency and competency assessment, training and continuing education, implied performance and its appraisal, and personal record. All these things are important in order to maintain the quality of a lab. So if a laboratory wanted कि हम इम्प्रूविंग क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं और हमने अपने क्वालिटी की मैनेजमेंट किस तरतीब से करनी है, तो उस लेबोरेटरी के लिए जरूरी है कि वो एक इंडिविजुअल्स लैब टेक्नोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियंस की कॉम्पिटेंसी चेक करे और उसकी असेसमेंट करे और उनकी कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करे, फिर उसके लिए ट्रेनिंग और कंटिन्यू एजुकेशन विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ लेबोरेटरी. सो दीज आर द एसेंशियल थिंग विच a laboratory should maintain in order to improve its quality. Now competency and competency assessment. So first of all, what is competency? Competency ये तीन चीजों की कम्बिनेशन से बना है कि अगर एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियन उसके पास प्रॉपर नॉलेज हो एक टेस्ट के मुतालिक, उस टेस्ट के मुतालिक उसको प्रॉपरली प्रोसीजर्स आ रहे हों और वो स्किलफुल हो और वो पेशेंट को रिपोर्ट टाइम पे प्रोवाइड करे, तो इसको हम कहते हैं कि दैट इंडिविजुअल इज कॉम्पिटेंट. तो नॉलेज, स्किल और बिहेवियर्स, ये तीनों चीजों की कॉम्बिनेशन से बना है कॉम्पिटेंसी. तो बिहेवियर में रिपोर्ट को टाइम पे पेशेंट्स को प्रोवाइड करना, ये भी बिहेवियर में आता है. अगर लेबोरेटरी में कोई एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम सीबीसी की बात कर रहे हैं, सीबीसी में एक इंडिविजुअल की एज भी 6 से कम है तो क्रिटिकल वैल्यू हम इसको कहते हैं कि जब एज भी 6 से कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज क्रिटिकल. तो इस पेशेंट को इन्फॉर्म करना रिगार्डिंग हिज टेस्ट, तो ये भी बिहेवियर इसमें आता है. तो इन तीनों चीजों की कॉम्बिनेशन से बना है कॉम्पिटेंसी. अब इस कॉम्पिटेंसी की असेसमेंट बहुत जरूरी है कि जब भी आपके पास लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो या लैब टेक्नीशियन हो, उसकी ये कॉम्पिटेंसी, उसकी असेसमेंट करना. अब कॉम्पिटेंसी असेसमेंट का क्या मतलब है कि वो सिस्टम जिसके थ्रू ये कॉम्पिटेंसी असेस की जाती है, मैयर की जाती है, क्या यह इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, उसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी असेसमेंट. तो इस कॉम्पिटेंसी असेसमेंट के थ्रू एक इंडिविजुअल यानी लैब टेक्नोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियंस के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल कि एक इंडिविजुअल है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो दिस इज बेसिकली अ प्रॉब्लम. तो जब भी असेसमेंट होती है तो आइडेंटिफाई हो जाएगी कि इस इंडिविजुअल में ट्रेनिंग की कमी है, तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई. फिर जब एक मरतबा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई तो इस कॉम्पिटेंसी असेसमेंट के थ्रू उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जाता है, मीन्स कि उस प्रॉब्लम को रिमूव किया जाता है, इशू को करेक्ट किया जाता है और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती है. तो असेसमेंट का मेन मकसद है प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन और फिर उसके लिए करेक्टिव मेजरमेंट्स करना. तो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट की इंपॉर्टेंस ये है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन असेस द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ लैब टेक्नीशियन एंड अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट. तो उसके लिए कुछ मेथडोलॉजीज हैं. कौन कौन से मेथडोलॉजीज हैं? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, मॉनिटरिंग रिकॉर्ड है, रिव्यू एंड एनालाइज क्वालिटी कंट्रोल है, रीसेट और रीचेक रिजल्ट्स एंड असेस नॉलेज आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट और अ लैब टेक्नीशियन. अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि आपका एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियन एक लेबोरेटरी में काम कर रहा है और उसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करें. वो एक टेस्ट परफॉर्म कर रहा है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या वो टेस्ट सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. या आजकल चूंकि लैब्स में कैमरे भी लगे होते हैं तो कैमरे के थ्रू भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसको भी हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. फिर इसके बाद है मॉनिटरिंग या रिकॉर्ड कीपिंग या मॉनिटर रिकॉर्ड्स. क्या आप उस इंडिविजुअल्स के जो उसने काम की है उसको मॉनिटर करें. फॉर एग्जांपल रिव्यू वर्कशीट. अब
ریویو ورکشیٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک شیٹ بنا دی ہے لیب میں. فار ایگزامپل ایک انسٹرومنٹ ہے, اس میں نے ورک شیٹ لگا دیا ہے کہ آپ نے اس کا ٹمپریچر نوٹ کرنا ہے, کس ٹائم آپ نے ٹمپریچر نوٹ کیا اور پھر اس کا سگنیچر. تو آپ نے وہ آبزرو کیا کہ اس انڈیویجول نے آیا یہ پراپرلی کیا ہے کہ نہیں کیا. تو اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, یا لاگ بکس بھی آتے ہیں کہ آپ لاگ بک کو مینٹین کریں کہ آج آپ نے کون کون سے کام کیے, کون کون سے ٹیسٹ کیے, ٹیسٹ کو کس طرح پرفارم کیا, یا اس کے پرنسپل کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ورک شیٹ اور ریکارڈ کیپنگ کے تھرو بھی آتی ہیں کہ آپ اس انڈیویجولس کے ریکارڈ کو چیک کریں کہ آیا اس نے پراپرلی کام کیا ہے یا نہیں کیا. پھر آپ کے پاس کوالٹی کنٹرول چارٹس ہوتے ہیں. ایک انڈیویجول صبح کے ٹائم آتا ہے, اس نے کوالٹی کنٹرول لگانا ہے, انسٹرومنٹ پہ اس نے کنٹرول لگانے ہیں, پھر اس کے ریکارڈ کیپنگ بھی ہوتی ہے. آپ اس کو چیک کریں, آبزرو کریں کہ آیا اس نے وہ پرفارم کی ہے کہ نہیں کی. اگر نہیں کی تو اٹ مینس دیٹ انڈیویجول نیڈ پراپر ٹریننگ. ریسیٹ اور ری چیک ریزلٹس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیویجول جو کہ آپ کے پاس ایکسپرٹ بندہ ہے, اس نے ایک ٹیسٹ پرفارم کیا, لیٹ سپوز گلوکوز کا ٹیسٹ پرفارم کیا, ویلیو آپ کے پاس آئی 100. آپ نے اس انڈیویجول جس کی آپ کی اسسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی وہی ٹیسٹ, گلوکوز کا ٹیسٹ لگا دیں, وہ پرفارم کرے گا اور اس کے ریزلٹ کو کمپیئر کرے اس ایکسپرٹ بندے کے ساتھ. تو اس کو ہم کہتے ہیں ری ٹیسٹ اور ری چیک ریزلٹ. تو یہ بیسیکلی کمپیریزن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم کمپیئر کریں ایک ٹرینی کو ایک ایکسپرٹ کے ساتھ اور اس کی پھر اسسمنٹ کرے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ری ٹیسٹ اور ری چیک ریزلٹ. اور پھر اس کے بعد ہے پرابلم سالونگ اسکل یا نالج اسسمنٹ, جو کہ آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں. آپ اپنے لیبورٹری ڈیسکٹاپ کے سینیریو بیسڈ کوشچن آپ ان کو دے دیں. سینیریو بیسڈ کوشچن سے یہ ہے کہ وہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر دیں گے. فار ایگزامپل آپ نے سینیریو بنا دیے ٹربل شوٹنگ کے بارے میں کہ ایک انسٹرومنٹ ہے, اس میں یہ پرابلم آ گئی, تو آپ نے اس پرابلم کو کیسے کور کرنا ہے اور اس پرابلم کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی آپ نے کرنا ہے. تو اس ترتیب سے بھی آپ اپنے لیب ٹیکنالوجیز یا لیب ٹیکنیشینز کی پرابلم سالونگ سکلز کو چیک کر سکتے ہیں یا ان کے نالج کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. تو دیز آر بیسیکلی دا میتھڈولوجیز آن دا بیسس آف وچ یو کین چیک دا کمپیٹنسی آف این انڈیویجول. Now, another question arise کہ who will conduct assessment. تو وہ انڈیویجول جو کہ ایک ایکسپرٹ انڈیویجول ہو, اس کو بیسیکلی پرفارم کرے گا, اسسمنٹ کرے گا, پرفارم کرے گا اسسمنٹ ان انڈیویجولس کی, یا وہ انڈیویجول جو کہ پریویسلی اس پروسیس سے گزر چکا ہے, مینس دیٹ ہی از این ایکسپرٹ انڈیویجول. اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ کوالٹی کنٹرول مینیجر ہوگا. یہ بیسیکلی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کوالٹی کنٹرول مینیجر کی, یا تو وہ خود پرفارم کرے یا وہ ٹاسک اسائن کرے کسی اور انڈیویجول کو جو کہ ایکسپرٹ ہوگا اس فیلڈ میں. پھر وٹ ول بی اسسٹ. تو اسسمنٹ یوزلی ان کی پرفارمنس کو ہم چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے جو ٹاسک ان کو دیے جاتے ہیں یا ٹاسک اورینٹڈ یا پروسیجر, فار ایگزامپل ESR ہے, ریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ. ہم ایک انڈیویجول کی جب اسسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ESR کی ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے دیتے ہیں اور ان کو آبزرو کرتے ہیں. تو اسی طرح مختلف پروسیجر, ESR ہو گیا, CBC ہو گیا, ایون سلائڈ پریپریشن ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کمپیٹنسی میں آتی ہیں. تو اس ترتیب سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں. نا یہ کچھ کمپیٹنسیز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کریٹیکل کمپیٹنسیز, جو کہ ایک انڈیویجول, ایک لیب ٹیکنالوجسٹ اور ایک لیب ٹیکنیشینز کی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو کیا ہے؟ پیشنٹس آئیڈینٹیفیکیشن, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کمپیٹنسی. سیمپل کلیکشن, another competency. ایویلویشن آف ایڈیکویسی آف سیمپل, کہ آیا اس نے سیمپل پراپرلی لیا ہے یا نہیں لیا, یا کس ترتیب سے ہم سیمپل کو ایڈیکویٹلی کلیکٹ کریں گے. فار ایگزامپل گلوکوز ہے, اس کے لیے سیمپل کس ٹیوب میں لیتے ہیں, ESR کے لیے کون سے ٹیوب میں لیتے ہیں, CBC کے لیے کون سے ٹیوب میں لیتے ہیں, اور وہ پراپرلی اور سیمپل ایڈیکویٹلی کلیکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. پھر اس کے بعد ہے یوز آف اکوپمنٹس, کہ جو انسٹرومنٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہ اس پہ
پراپرلی اکوپڈ ہے کہ نہیں ہے, کہ وہ اس کو پراپرلی پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پھر اپلیکیشن آف کوالٹی کنٹرول اور انٹرپریٹیشن آف ریزلٹس. So these are the important competencies which should be assessed ایک لیب ٹیکنالوجسٹ میں اور ایک لیب ٹیکنیشین کے لیے. دیز کمپیٹنسیز آر اسینشیل. ناؤ کمپیٹنسی کو کب اسیس کیا جاتا ہے, مینس کہ اس کے لیے کیا ٹائم فریم رکھا جاتا ہے, کیا اس کو اینولی کریں یا بائی اینولی. مینس یوزلی کمپیٹنسی کو بائی اینولی کرنا چاہیے. مینس 6 منتھ کے بعد آپ ایک انڈیویجولس کی کمپیٹنسی کو چیک کریں, تب جا کے ہماری جو لیب کی کوالٹی ہے وہ مینٹین رہے گی اور انڈیویجولس ایکسپرٹ انڈیویجولس بن جائیں گے آپ کے جو لیب ٹیکنالوجسٹ ہیں اور لیب ٹیکنیشین. ناؤ ٹریننگ اینڈ کنٹینیو ایجوکیشن. ناؤ ٹریننگ کیوں ضروری ہے؟ جب آپ نے کمپیٹنسی کی اسسمنٹ کی اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے کچھ لیب ٹیکنالوجسٹ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یا ری ٹریننگ کی ضرورت ہے, تو یہ آتی ہے کمپیٹنسی اسسمنٹ کے تھرو, کیونکہ آپ کو پرابلمس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی. ناؤ ٹریننگ کیا ہے؟ ٹریننگ بیسیکلی وہ پروسیس ہے جس کے تھرو ہم ایک انڈیویجولس کی کمپیٹنسی کو امپروو کرتے ہیں اور ان کو ایکسپرٹ بناتے ہیں. تو نالج, اسکل اور بیہیویئر کو امپروو کرنے کے لیے ہم ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ری ٹریننگ. ری ٹریننگ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انڈیویجولس کی کمپیٹنسی امپروو نہیں ہے, تو آل دو کہ اس انڈیویجولس کو شروع میں ٹریننگ دی گئی ہے, لیکن چونکہ اس میں پھر بھی کمپیٹنسی کی کمی ہے, تو اس لیے ان انڈیویجولس کو ہم ری ٹرین کرتے ہیں اس کمپیٹنسی کے لیے. اور ایک ہے کراس ٹریننگ. کراس ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیویجولس ہیماٹولوجی میں سیکشن میں کام کر رہا ہے, دوسرا انڈیویجولس مائکرو بایولوجی میں ہے, ایک اور انڈیویجولس بایو کیمسٹری میں کام کر رہا ہے. 1 سال اس کو ہو گیا کہ وہ ہیماٹولوجی میں کام کر رہا ہے, تو 1 سال کے بعد آپ اس کی شفٹنگ کر دے بایو کیمسٹری میں اور مائکرو بایولوجی کر دے ہیماٹولوجی میں ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کراس ٹریننگ. مینس ٹریننگ آؤٹ سائڈ دا کنسرن ڈسپلن. کنٹینیو ایجوکیشن کہ آپ اس انڈیویجولس کے ایجوکیشن کو امپروو کریں, کیونکہ انڈیویجولس جو ڈے ٹو ڈے چینجز آتی ہیں لیبورٹری میں اور نئے نئے ٹیکنیکس آ رہے ہیں لیبورٹری میں, تو اس لیے ان انڈیویجولس کو جو کہ لیب ٹیکنالوجسٹ اور لیب ٹیکنیشین, تو ان کی نالج کو امپروو کرنے کے لیے آپ ان کی ایجوکیشن کریں اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے ان سے ان کو متعارف کرا دیں اور ان کو ایجوکیٹ کریں, تاکہ ان کے پاس نالج بھی آئے اور سکلز بھی آئے, تب جا کے کوالٹی امپروو ہوگی. ریزن فار ٹریننگ اینڈ کنٹینیو ایجوکیشن آر نمبر 1 ٹو اچیو کوالٹی پریکٹسز. ٹھیک ہے. اسی طرح انڈیویجولس کے پرسنل کیریئر کے لیے بھی دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ انڈیویجولس کی ایجوکیشن کریں, ان کو ہائر ایجوکیشن کے لیے الاؤ کریں, تو اس سے اس انڈیویجولس کی ایک تو کیریئر امپروو ہوگا, پھر ایک لیبورٹری کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی. اسی ترتیب سے اس سے نہ صرف انڈیویجولس کو فائدہ ہوتا ہے, بلکہ جس آرگنائزیشن میں وہ کام کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو بھی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے کوالٹی امپروو ہو جاتی ہے. ناؤ امپلائی پرفارمنس اپریزل. امپلائی پرفارمنس اپریزل کا مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیویجولس ایک کمپیٹنٹ انڈیویجول ہے, اس کے پاس نالج ہے, اسکل ہے, اور وہ ایفیشینٹلی ایک پیشنٹ کو رپورٹ بھی پرووائڈ کر رہا ہے, تو اس کے بدلے میں اس کو کچھ ریوارڈ بھی ملنا چاہیے, یا اس کو ہم کہتے ہیں اپریزل ملنا چاہیے, جو کہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے, انسیٹوں کے فارم میں ہو سکتا ہے, ریوارڈ کے فارم میں ہو سکتا ہے, یا آپ ان کی سیلری انکریز کر دیں. تو اس سے اس انڈیویجولس کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ امپروو ہوگی اور اس کا مورال بڑھے گا. تو ایک امپلائی کی پرفارمنس کے بیس پہ آپ ان کی اپریزل کریں, تو اسی ترتیب سے انڈیویجولس پر کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر پرفارم کریں. سو دس is broader than competency assessment and includes the following elements: technical competency, efficiency,
adherence to policies. ٹھیک ہے، تو یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ یہ ایلیمنٹس مینس کہ کسٹمر سروسز پرووائڈ کر رہے، کمیونیکیشن اسکل اس کی امپروو ہے، وہ انڈیویجول پنکچوئل بھی ہے اور اس میں پروفیشنل بیہیویئرز بھی ہیں. تو ان ایلیمنٹس کے بیس پہ اس انڈیویجولس کی پھر اپریزل ہوتی ہے اور اس کی امپروومنٹ ہوتی ہے. اب اس اپریزل کی امپورٹنس کیا ہے کہ اس سے انڈیویجولس کا مورال بڑھتا ہے، وہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے. تو جب ایک انڈیویجولس موٹیویٹڈ ہو، اس کا مورال بڑھے اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھے تو وہ انڈیویجولس بہتر سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پرفارمنس بہتر ہوتی ہے اپریزل کے ساتھ. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اگر ایک انڈیویجول پراپرلی پرفارم نہیں کر رہا اور اس کی پرفارمنس پور ہے تو اس کے بھی ریزنز ہوتے ہیں اور ان ریزنز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. اور یہ ہے ایک اچھی لیبورٹری کی پراپرٹیز بھی یہ ہوتی ہیں کہ وہ جو پور پرفارمنس ایک انڈیویجولس دے رہا ہے تو اس کے بیک پہ جو فینامنا ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے. تو کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل کچھ ڈسٹرکشن ایسی ہیں جو کہ اس کے کام سے اس کو ڈسٹرکٹ کر رہا ہے. فار ایگزامپل اس کو کوئی پرسنل ایشوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو ذہن میں رکھ کے اس انڈیویجولس کی پھر اسسمنٹ کی جائے. اسی طرح اگر ورک لوڈ بہت زیادہ ہے انڈیویجولس پہ تو انڈیویجولس کی پرفارمنس بھی اگین پور ہوگی. تو اگر ورک لوڈ بڑھتا ہے تو امپلائی کی جو کوانٹٹی ہے اس کو بھی بڑھانا چاہیے تاکہ اس پہ ورک لوڈ کم ہو جائے، پھر اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی. یا اس کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوگی، جب پراپر ٹریننگ نہیں ہوگی تو اگین انڈیویجولس کی پرفارمنس پور ہوگی. اور ایک ہے ریزسٹنس ٹو چینج. سم پیپل may not want to use new procedures. ٹھیک ہے، تو پروسیجرز جب وہ نئے پروسیجرز فالو نہیں کریں گے تو اٹ مینس کہ اگین اس میں ٹریننگ کی کمی ہے. تو ان انڈیویجولس کو پراپرلی ٹرین کریں، پھر اس کے بعد وہ ریزسٹنس شو نہیں کریں گے. نو پرسنل ریکارڈز. پرسنل ریکارڈ ایک اچھی جو لیب ہوتی ہے اور کوالٹی لیب جو ہوتی ہے وہ اپنے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے پراپرلی ایک پرسنل فائل بناتے ہیں اور اس کی ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے. تو پرسنل جو فائل ہوتا ہے اس میں ایک انڈیویجولس کی ڈیٹیل ہوتی ہے. فار ایگزامپل اس کی سی وی، اس کے ڈاکومنٹس، اس کے موبائل نمبر، فون نمبر. اسی طرح original application and resume test the employee is authorized to perform means job description. اس کی جو اسسمنٹ ہے، آپ نے اس کی کمپیٹنسی کی اسسمنٹ کی ہے، اس کی ریکارڈ اس میں رکھے. اس کو پراپرلی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس کی ریکارڈ اس میں ہوتی ہے. اس نے اپنی ایجوکیشن امپروو کی ہے تو اس کی ریکارڈ ہوتی ہے. تو جتنے بھی اچھی لیبورٹری ہوتی ہیں اس میں انڈیویجولس کے ریکارڈ رکھے جاتے ہیں تاکہ فیوچر میں جب بھی ضرورت پڑتی ہے ان کو اوپن کریں اور پھر اس انڈیویجولس کی اس کے بیس پہ ان کی جو امپروومنٹ ہے وہ ہوتی ہے اور اپریزل بھی. تو پرسنل ریکارڈ کیپنگ کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب آپ ایک انڈیویجولس کی اور یا ایک لیب کی آڈٹ ہوتی ہے تو وہ فائل آڈیٹرز کے سامنے پیش کی جاتی ہے. آڈیٹر ان کو دیکھتا ہے اور پھر تو پرسنل ریکارڈ کیپنگ کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ایک ہی لک میں اس انڈیویجولس کے بارے میں جتنی بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ آیا وہ انڈیویجولس کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے، یا اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو اگر مینیجر ایک لیب کا چینج ہو بھی جائے تو پھر بھی اس پرسنل فائل سے اس کو جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے ایک انڈیویجول کے بارے میں وہ آ جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو پھر سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو سو مچ.